आज 17 फरवरी सन 2026 को जैसे ही दुनिया रमज़ान के चांद का इंतज़ार कर रही है, आसमान पर अंधेरा छा गया है। और क्या ये महज पेशगोई का वाक़या है या कुदरत की तरफ से कोई अहम निशानी है? आज हम 3 ऐसी सच्चाइयों का इंकशाफ करेंगे जिन्हें जानकर आप दहक रह जाएंगे। इस तारीख यानी 17 फरवरी सन 2026 को अपने ज़हन में लिखें, क्यों न कि इस दिन कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जब हम सब रमज़ान का चांद मना रहे हैं, इसी लम्हे सूरज को गिरन लगेगा और इस तारीख ही में डाल दिया जाएगा। लोग इसे महज इत्तेफाक कहकर मिश्रित कर देंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ एक साइंसी चाल है या कुदरत हमें कुछ गहरा सिखाने की कोशिश कर रही है? आज इस अंधेरे के पीछे छुपी हकीकत खुल जाएगी और आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। अगर आपको आज ये वीडियो याद आती है तो शायद आप कभी ना जान सकें कि इन संगीन आफात से कैसे बचना है जो हमारे सरों पर मंडला रही है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले भी सूरज गिरन हो चुका है, इसमें नया क्या है? तो सुने, ये गिरन रमज़ान से चंद घंटे पहले क्यों होता है? जवाब आपके दिमाग को उड़ा देगा। बस 1 मिनट इंतज़ार करो। माजिद, मैं आपको अभी बताती हूँ कि लोग अक्सर खौफ की वजह से घरों में छुप जाते हैं, लेकिन हमारे नबी ने इस मुश्किल वक़्त के लिए एक ख़ास दुआ तजवीज़ फरमाई जो बड़ी से बड़ी आफात से भी बचा सकती है। हम इस दुआ को देखेंगे और इसका पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसको पढ़ने का मखसूस तरीका और इस वीडियो में। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो 3 वजीफ़े आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कोई आम अल्फाज नहीं है। वो इस दिन आपकी ढाल होंगे, लेकिन ये वजीफ़े सिर्फ इसी सूरत में मुकम्मल तौर पर फ़ायदा मंद होंगे जब आप इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ से बचेंगे। वो क्या है? गौर से सुने, क्यों ना कि इसे एक गलती से 90% लोग खुद को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं इस सवाल को खड़ा करने जा रही हूँ जिसके जवाब की तलाश में लोग बरसों गुजरते हैं, और आज इस वीडियो में आपको सही जवाबात मिलेंगे। सबसे पहले ये मालूम करें कि क्या ये अंधेरा किसी बड़ी आलमी जंग का इशारा है या कौमों की तबाही का? क्या हम वाकई इस अजाब की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका कदीम सहीफों में जिक्र है? दूसरा, क्या इस गिरन का तल्लुक किसी खौफनाक कुव्वत दज्जाल से है जिसकी आमद का वक़्त अब करीब है? क्या ये अंधेरा इसकी आमद की तैयारी है? और तीसरा अहम सवाल, क्या इस दिन बाहर जाना, खाना पीना या सोना वाकई आप और आपके बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है? कितना सच और कितना इस अफसाना? आज हम इस पर साइंसी और इस्लामी पोस्ट मार्टम करेंगे और ख़ास नमाज कसूफ जो आम नमाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में अदा की जाती है, ये आपके ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ का किला कैसे बन सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब एक एक करके इस वीडियो में दूंगी। अब ये रुकने और सोचने के काबिल है, ये सब कुछ रमज़ान से पहले क्यों हो रहा है? क्या ये महज सती हिसाब किताब या इसके पीछे कुदरत का कोई गहरा पैगाम छुपा हुआ है? देखो दोस्तों, रमज़ान वो महीना है जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। लेकिन इस बाबरकत महीने के आगाज़ से चंद घंटे कबल सूरज का बुझ जाना क्यों मामूली वाक़या नहीं है? तारीख गवाह है, जब आसमान पर ऐसे गैर मामूली मनाजर नमूदार हों, ज़मीन पर अहम तब्दीलियां वाक़या हुई हों, एक तरफ रमज़ान का नूर तलू होने वाला और दूसरी तरफ सूरज की तारीकी, ये मंजर हमें याद दिलाता है कि हक और सच की जंग एक नए मरहले में दाखिल होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये अंधेरा सिर्फ चंद मिनटों के लिए नहीं होता बल्कि एक बड़े तूफान का पेश खैमा होता है तो क्या होता है? दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि ऐसे सूरज गिरन जो किसी मुकद्दस महीने के संगम पर होते हों और सदियों में एक बार होता है, इसका मतलब यह है कि आप और आप में एक ऐसे लम्हे का मुशाहिदा करने वाले हैं जिसके लिए पिछली कई नस्लें मौजूद नहीं थी। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये वक़्त खौफ से डरने का नहीं बल्कि बेदार होने का है। कुदरत हमें बता रही है कि रमज़ान की बरकतें नाज़िल होने से पहले हमें अपने अंदर के अंधेरों को साफ करना चाहिए। ये सूरज गिरन दर हकीकत एक जागने की काल है।
توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن وقت کم ہے دوستوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صدیوں پہلے جب ایسے مقدس کے گرد سورج کے گرد بڑے بڑے سورج گرہن ہوتے تھے تو بڑے بڑے تخت الٹ دیے جاتے تھے۔ تاریخ کے مطابق جب بھی سورج یا چاند ایسے وقت میں گرا جب لوگ کسی بڑی روحانی تبدیلی کے مناظر تھے، اس کے فوراً بعد یا کوئی بڑی آفت آتی یا ایسی تباہی جس نے قوموں کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ اس گرہن کے فوراً بعد شروع ہونے والا رمضان باقی تمام رمضانوں سے کتنا مختلف ہوگا؟ کیا یہ تاریخ ہی ہماری روزی کو متاثر کرے گی یا کسی آسمانی آفت کا اشارہ ہے جس سے بچنا ہمیں اب ناممکن ہے؟ اس کا جواب جاننا ہے آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ 17 فروری کو ہونے والا یہ گرہن اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ بحار ہند اور انٹارکٹیکا کے علاقے سے گزرے گا۔ روحانی نقطۂ نظر سے سمندروں پر رونما ہونے والے یہ بڑے واقعات سمندری طوفان یا زمین کی گہرائیوں میں خلل کا سبب بنتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو ہمیں ڈراتا ہے تاکہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ 17 فروری کی یہ تاریخ صرف تشدد نہیں ہے، یہ پیغام ہے کہ ہمیں رمضان کی پہلی سحری سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیوں نہ کہ اگر یہ تاریخ ہمارے دلوں کو گھیرے میں لے لے تو کوئی بھی نماز یا رسم کا کارآمد نہیں ہوگی اگر اس میں سچائی نہ ہو۔ دوستوں، آپ تاریخی حقائق جان چکے ہیں، اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ 17 فروری کو اس گرہن کا واقعہ نوٹ کریں۔ پاکستان وقت کے مطابق یہ دوپہر 2:56 پر شروع ہوگا اور شام 5:12 پر اپنے عروج پر پہنچے گا اور شام 7:28 پر ختم ہوگا۔ ہندوستان میں رہنے والوں کو اس میں تقریباً 30 منٹ کا اضافہ کرنا چاہیے۔ لیکن اب ہم اس ویڈیو کے سب سے قیمتی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب 17 فروری کو آسمان پر اندھیرا چھا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا محض خوف کافی ہے؟ بالکل نہیں۔ دیکھو دوستوں، جب اللہ تعالیٰ کوئی اہم نشانی دکھاتا ہے تو زمین پر رہنے والوں کے لیے خصوصی تحفے بھی بھیجتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ پہلا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو اس سورج گرہن کے دوران اگر کیا جائے تو آپ کے گھر کے گرد ایک حفاظتی دیوار بن جائے گی جسے کوئی شیطانی طاقت، کوئی آفت، کوئی مسئلہ توڑ نہیں سکے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس وظیفے کو شیئر کروں، ایک بات نوٹ کریں، اکثر لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیوں نہ کہ وہ صحیح وقت اور طریقہ نہیں جانتے۔ اس وظیفے کی اصل طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب سورج گرہن کے عین وسط میں ہوتا ہو، اور وہ وقت کیا ہے؟ اس وظیفے کے الفاظ اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ اب اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، وہ مبارک کلمات جو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ جی ہاں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ اب ذرا سوچیں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو اور ساری کائنات اللہ کے جلوے کی گواہی دے رہی ہو تو یہ الفاظ کہنے سے اللہ کی رحمت کیسے منتزل نہیں ہوگی؟ اب اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اسے 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ آپ اسے کم یا زیادہ نہ پڑھیں۔ سورج گرہن شروع ہونے پر ایک جگہ آرام سے بیٹھ جائیں، اپنے موبائل فون اور تمام دنیاوی معاملات کو ایک طرف رکھیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے آپ کو کائنات کے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کریں جب سورج اور چاند کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب آپ 100 بار سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں، یعنی اللہ وہ اپنی صفات سے پاک اور یعنی اللہ پاک اور عظمت والا ہے، آپ کے جسم میں امن کی لہر دوڑ جائے گی جو آپ کو تمام خوف سے آزاد کر دے گی۔ یہ 100 گنا تسبیح رب کی تلاوت آپ کے اعمال میں فضیلت کے پہاڑ کا اضافہ کرے گی، آپ کو رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے تیار کرے گی۔ اب ایک حیران کن حقیقت سنیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کے فوراً بعد آپ کو کسی خاص کام سے اجتناب کرنا چاہیے؟ اگر آپ ایسا کریں تو اس تسبیح کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ وہ خطرناک کام کیا ہے اور اگلا سچ کیا ہے جو ہمیں حاملہ خواتین اور ان کی صحت کے بارے میں بتانے
والے ہیں، اس کے لیے کہیں نہ جائیں، کیونکہ اب ہم اس خرافات کو بکھرنے والے ہیں جو ہمیں برسوں سے ڈرا رہی ہے۔ دوستوں، اب ہم اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہم ان چیزوں کی حقیقت کو سامنے لائیں گے جو ہمیں نسلوں سے ڈرا رہی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حاملہ خواتین کو سورج گرہن کے دوران باہر نہیں جانا چاہیے، چاقو یا کینچی استعمال نہ کریں، بصورت دیگر بچہ نشان زد یا معذور ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا زہریلا ہو جاتا ہے، اسے پھینک دو۔ دوستوں، آج میں جو کہنا چاہتی ہوں اسے غور سے سنو۔ یہ سب خرافات اور من گھڑت باتیں ہیں، نہ سائنس اور نہ ہی اسلام نے ان دعووں کی تصدیق کی ہے۔ اسلام ہمیں حکمت اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ سورج کا غروب ہونا اللہ کی قدرت کا محض ایک منظر ہے، اس سے کسی کی زندگی یا موت متاثر نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک خطرہ ہے اور وہ ہے تمہاری آنکھوں کو۔ اگر آپ اس سیاہ سورج کو سر پر دیکھیں تو آپ اپنی بینائی کھو سکتے ہیں۔ یہ سائنسی حقیقت ہے، لیکن بات سب کچھ محض افسانہ ہے۔ دوستوں، جب 17 فروری کو سورج گرہن ہوتا ہے اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے تو آپ وہ کلمات ضرور پڑھیں جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ وہ الفاظ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ کیا آپ اس وظیفے کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی ہمت اور نیک کام کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میں کمزور ہوں، یہ کائنات تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے ہر آفت اور برائی سے محفوظ رکھ۔ دوستوں، اس وظیفے کو 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، اس سے ایک مرتبہ پڑھیں۔ یہ تسبیح اس دن آپ کے روحانی محافظ کے طور پر کام کرے گی۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے بلکہ یہ آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی مشکلات، پابندیوں اور پریشانیوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ دوستوں، تصور کریں کہ ایک طرف دنیا سورج گرہن سے خوف زدہ ہے، دوسری طرف آپ اللہ کے عرش کے خزانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھنے سے آپ میں اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو دنیا کی کسی طاقت کا خوف نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کا کام رکا ہوا ہو یا جو مسلسل کسی انجانے خوف میں مبتلا ہیں۔ دوستوں، اب ہم نے 2 وظیفے سیکھ لیے ہیں، لیکن اس ویڈیو کا سب سے خوفناک اور اہم حصہ ابھی باقی ہے۔ وہ تیسرا وظیفہ کون سا ہے جسے مصیبتوں سے بچنے کی آخری کنجی کہا جاتا ہے؟ اور کیا 17 فروری اب ہم وظیفے کے آخری حصے کی طرف دوڑتے ہیں جب ہمارے پیارے نبی گھبرا کر مسجد کی طرف بھاگتے اور اللہ کے آگے سجدہ کرتے تو اس نماز کو نماز کسوف کہتے۔ یہ سنت نبوی اور اس کا طریقہ کار عام نمازوں سے مختلف ہے، اس بات کو بہت غور سے سمجھیں۔ دوستوں، یہ نماز 2 رکعت ہے۔ 2 رکعت نماز کسوف کی نیت کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہو اور ہاتھ جوڑ کر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک پڑھیں۔ اب آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک لمبی سورت جیسے سورۃ بقرہ یا کوئی دوسری سورت جو آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ کو لمبی سورت یاد نہیں ہے تو جو بھی آپ کو یاد ہے اسے آہستہ سے پڑھیں، پھر رکوع میں داخل ہوں۔ یہ رکوع بہت لمبا ہونا چاہیے جس میں آپ بار بار اللہ کی حمد ثنا کریں۔ اب رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں اور سیدھا کھڑا ہو جائیں، لیکن سجدے میں نہ جائیں۔ اس کے بجائے ہاتھ جوڑ کر سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں۔ یہ دوسری قرأت پہلی سے تھوڑی چھوٹی ہونی چاہیے۔ پھر رکوع پر واپس جائیں۔ یہ رکوع بھی لمبا ہوگا لیکن پہلے سے تھوڑا چھوٹا ہوگا۔ اب رکوع سے اٹھ کر 2 لمبے سجدے کریں۔ سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی پوزیشن بھی لمبی ہونی چاہیے۔ اس طرح دوسری رکعت بھی پڑھیں، یعنی دوسری رکعت میں بھی 2 سجدے ہوں گے۔ اسی طرح اس 2 رکعت نماز میں کل 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے سجدے سے فارغ ہو جائیں تو تشہد اتحیات پڑھیں اور سلام پھیریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت لمبی صورتیں پڑھتے تھے، اس قدر کہ لوگ تھک جاتے تھے۔ آپ سورۃ بقرہ، آل عمران یا سورۃ یاسین پڑھ سکتے تھے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ ان صورتوں پر بحث کر سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہیں۔ نماز کے بعد سورج نکلنے تک دیر تک بیٹھ کر دعا مانگیں۔
تم دعا کرو اور اللہ کی حمد کرو۔ آپ نے نماز کا یہ طریقہ سیکھ لیا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی یہ دعا ختم ہوتی ہے آپ وہ دعا پڑھ لیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ نے رمضان سے پہلے یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کریں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔